अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत खैरियत से से होंगे। होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज़ ए मुस्लिम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये वीडियो जो है इज़राइल वर्सेस फ़लस्तीन के बारे में होने वाली है। जैसा आप लोगों को पता है, अभी इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो है लड़ाई चल रही है, और इज़राइली जो यहूदी नस्ल से इनका ताल्लुक़ है, इनके बारे में ये कहा गया था ये याकूब अलैहिस्सलाम की कौम है। ओके, तो वो जो कि तौरात को मानती हैं। ओके, तो ये जो है इज़राइली जो है एक मक्कारपंथी करके जो है ऑक्युपाइड किए हैं फ़लस्तीन की ज़मीन को, और उसे हत्या कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, और उसके अक्स में जो है वो फ़लस्तीन के लोगों से लड़ रहे हैं, गाज़ा पे बम गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सारा मामला है। एज़ ए मुस्लिम हम इसे सपोर्ट करते हैं, और हमें जितना से जितना हो सके, हमें चाहे वो माली तौर पे अखराजात के तौर पे हो, या किसी दुआएँ भी हम लोग कर दुआ, रहे हैं जो कि सबसे सबको। इम्पोर्टेंट हमारे लिए वेपन है। अल्लाह तक हम वहाँ दुआ तक कर तो रहे हैं कि हम पहुँच फ़लस्तीन नहीं का। पाएँगे, तो इसलिए हम लोग दुआएँ कर रहे हैं। आप लोग भी दुआएँ कीजिए उनके हक़ के लिए जो और मैं मज़लूम ये ज़िंदगी चाहूँगा से कि आप चले गए, कमेंट करें, ये ज़रूर बताना कि आप कौन-कौन लोग जो है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट सपोर्ट करते हो। करते हैं। ओके, तो हम बिना किसी ताख़ीर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी का। सलाहुद्दीन अय्यूबी को वापस लाए हुए, लेकिन पिछले 100 साल से पूरी दुनिया के यहूदियों के सही कहा। अंदर एक ये फिक्र पैदा हुई कि हमारी एक रियासत होनी चाहिए, हमारा एक मुल्क होना चाहिए। ये मारे मारे पूरी दुनिया में फिर रहे थे। हिटलर ने इनको मारा तो अमेरिका में चले गए, अमेरिका में मारे गए तो बरतानिया में गए, बरतानिया से फ्रांस में गए, जगह जगह ये थोड़े 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 आबाद होते रहे। और उसके बाद फिर इनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई 18वीं सदी ईस्वी में कि तुम्हारी अपनी एक रियासत होनी चाहिए। तो इनकी अपनी रियासत, इतना अपना मुल्क चाहिए। कहाँ? वही मुकद्दस ज़मीन जो तुम्हारे बाप दादाओं की है, क्योंकि यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अपने आप को कहते हैं। तो उस सरजमीन पर जाने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन फ़िलिस्तीन उस ज़माने में खिलाफत इस्मानिया का हिस्सा थी, जो तुर्की के बादशाह थे। तुर्की के अंडर में फ़िलिस्तीन आता था, तो वहाँ पर इनकी मजाल नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंग अजीम, जिसमें तुर्कियों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बरतानिया, इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हारने की वजह से हुआ ये कि तुर्की की सारी खिलाफत ख़त्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए। तुर्की को सब ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत ख़त्म कर दी गई। ये 1920 में खिलाफत ख़त्म कर दी गई, और फिर बरतानिया, इंग्लैंड के तसल्लुत में, उसके कब्ज़े में फ़िलिस्तीन भी आया। ये वो ज़माना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी। बरतानिया हर मुल्क फतह करते हुए अपने अंदर लेते जा रहे थे, ये अंग्रेज़ों की आदत थी। तो फ़िलिस्तीन भी उनके अंदर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर कहा जाता है, एक बाल्फोर एलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहाँ आए, उन्हें घर दिया जाएगा। 1921 से फिर फ़िलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में उनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, 4000 लोग आए। फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई, 30-35 लाख से बढ़ करके आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फ़िलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इज़राइल है, ये हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फ़िलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इज़राइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है? ये हमारा मुकद्दस
معاملہ ہے, مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے, اسرائیل ایک ریاست, فلسطین ایک ریاست, لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی, یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں, یہ خود مختار رہے, کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی, کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا, لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بڑی ویب سائٹس ہیں, انہوں نے شو کیا ہے. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں, ایک اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے, آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں, ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں, لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں, چھوٹے سے بچے, 6 سال کے, 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو, یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ.
اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَالْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزو چند دنوں کی بات، میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج، چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے، دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا، اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی، اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے، ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی، اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا، بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں۔ یہ تو دوستو یہ تھی مفتی سلمان اجری کا ویڈیو، جنہوں نے کہا کہ کیسے بیت المقدس جو ہے وہ پہلے تو مسلمانوں کا ہی تھا، اس کے بعد میں جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، ابھی پھر جب دارالحکومت ہماری قائم ہوگی اسلام کی، جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ دجال کا نزول ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے،
کیونکہ سارے معاملات جو ہوں گے وہ بیت المقدس میں ہوں گے، یعنی مسجد فلسطین کا جو ایریا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہاں پہ ہوں گے. اور سب سے پہلے میں جو عدماً گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی یہودیوں کی برانڈ ہے بالخصوص جیسے میک ڈونالڈ ہو گئی اور آپ کی پیزا برگر ہٹس وغیرہ وغیرہ ہو گئے، جو کہ میک ڈونالڈ نے استعمال کرنا بند کر دیجیے، اسے بند کی یہ ساری برانڈ جو ہے یہودیوں کی ہے. اور ابھی ایک بہت نیوز آئی تھی، ویڈیو بھی آئی تھی کہ میک ڈونالڈ جو ہے وہ خود اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے وہ کھانا تقسیم بھی کر رہا ہے، انہیں سپورٹ کر رہا ہے، جو محاذ پہ ہیں جو محاذ پہ ہیں انہیں وہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے آ رہا ہے میک ڈونالڈ کا. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہم بائیکاٹ نہیں کیے، ابھی بھی ہم ان کی برانڈ کو ہم پروموٹ کرتے رہیں اور انہیں ہم گروتھ کرتے رہیں، تو یہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اللہ کو ناراض کریں اور ہم فلسطین کے ہم جو ہے اگینسٹ میں کھڑے ہیں. ایمان اتنا کچا ہوتے جا رہا ہے، ہم کمزور ہوتے آ رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ سارے چیز کو ہم چھوڑیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے ایمان کی طاقت ہونا بہت ضروری ہے. ہم دعا مانگیں، نماز پڑھیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا چلو ایک ہوتا ہے حقوق العبادت بھی کرنا ہے اور اسباب کا اختیار بھی کرنا ہے. اسباب کا اختیار کیسے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، مینٹلی اسٹرانگ کریں، فزیکلی اسٹرانگ کریں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ تعلیم دیں کہ ایسے فائٹنگ وغیرہ تھوڑا مائل کریں. اوکے، تو ہم فائٹنگ وغیرہ یہ ہمیں سیکھنی ضروری ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا تھا، اور ان کے صحابہ کرام جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی یہ سنت ہے. جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح انہوں نے کیا تھا پتہ ہے، تو انہوں نے کیا تھا جو بیت المقدس جو ہے جسے ہم کہتے ہیں گنبد صخرہ، کہ جو گنبد صخرہ ہے اس کے اگینسٹ میں بالکل جو ہے وہ ہماری مسجد اقصیٰ ہے. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جتنا بڑھ چڑھ کر ہم اس سے حصہ لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہم سپورٹ کریں. بے شک دعا سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ فلسطین کو سپورٹ بھی کرتے ہیں پلیز کمنٹ کریں، بتائیں کہ آپ لوگ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ہمارے چینل میں نیو ہیں تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کر لیجیے، اور کمنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا ہمارا ویڈیو اور کیسا ویڈیو دیکھنا آپ لوگ چاہتے ہیں. اللہ حافظ.